सारी इज्जत सारा जलाल हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम को मिले। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत बाबरकत दिन के लिए जो खुदा ने हमारी जिंदगी में एक और नया दिन बख्शा, ताकि हम उसकी पाक हजूरी में मिलकर उसके नाम को इज्जत और जलाल देने वाले। मेरे अजीजो, हमारा खुदा कैसा भला खुदा है जो हर रोज हमारी जिंदगियों के अंदर एक नई खूबसूरत बात अपने कलाम की सूरत में बयान करता है। हमारा खुदा कितना अजीम है कि वो लम्हा ब लम्हा, तरा ब तरा, हिस्सा ब हिस्सा जिस कलाम की, जिस रूहानी खुराक की हमें जरूरत होती है, जिस तरह हम हर रोज जिस्मानी खुराक खाते हैं, इसी तरह खुदा हमें हर रोज रूहानी खुराक से शेर और सूदा भी करता है, जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, रूहानी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो शख्स जो हर रोज रोटी खाता है या चावल खाता है या कोई और डिश खाता है, हर रोज जिस्मानी तौर पर आप उसकी हेल्थ को देख सकते हैं कि वो कैसा हेल्दी होता है, वो कैसा कहने का मतलब है कि कैसा जोरावर होता है, क्योंकि वो हर रोज क्या करता है, अपनी डाइट को लेता है। इसी तरह जब हम हर रोज रूहानी डाइट को, रूहानी खुराक को, खुदा के कलाम को लेते हैं, सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो वो खुदा का कलाम हमें स्पिरिचुअली तौर पर खुदा की हजूरी में, खुदा जिस लेवल पर, खुदा जिस जगह पर, खुदा जिस मुकाम पर हमें ले जाना चाहता है, ये खुदा का कलाम वहां पर जाने के लिए हमारी मदद करता है, क्योंकि खुदा के कलाम में कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। आए खुदा के कलाम मुकद्दस में से आज हम पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत कुलसियों की कलीसिया के नाम, इसका 3 बाब और इसकी 13वीं आयत कलाम मुकद्दस में से मैं आप सबके सामने पढ़ूंगा। खुदा के कलाम मुकद्दस में कुछ इस तरह लिखा है, अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे की कसूर माफ करे, जैसा खुदावन ने तुम्हारे कसूर माफ किए वैसे ही तुम भी करो। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे, कबूल किए जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, पौलुस रसूल की बाबत जिस तरह आप सब जानते हैं, बहुत दफा हमने उसके बाबत, उसकी गुजरी जिंदगी के बारे में आपको बताया, आपको सिखाया कि पौलुस रसूल एक ऐसा खुदा यीशु मसीह का जबरदस्त रसूल गुजरा है जिसने नए अहदनामा में सबसे ज्यादा खतूत लिखे और इसे गैर कौमों के लिए रसूल चुना गया। और इसके जो खतूत है, जब हम इसे बड़ी वजाहत से पढ़े, बड़े गौर से पढ़े, तो इसके अंदर हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए हर एक वो बात लिखी गई है जिसकी मुझे और आपको जरूरत है। इसने बड़ी खूबसूरती और खुदा के पाक रूह से भरकर हर एक चीज को हाईलाइट किया जिसकी बाबत खुदा के पाक रूह ने से गाइड किया। इसने मैरिड लाइफ के बारे में बड़ी खूबसूरती से बयान किया कि शौहर और हस्बैंड को किस तरह एक दूसरे के ताबे रहना चाहिए, फिर उन्हें खुदावन यीशु मसीह के किस तरह ताबे रहना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें पौलुस रसूल ने अपने खतूत में लिखी। जब हम उसे पढ़ते हैं तो वो मेरे और आपके लिए बड़ी ही बाबरकत बातें ठहरती हैं। और वो बाबरकत बातें कब ठहरती हैं? जब हम उस पर अमल करते हैं, जब हम उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। फिर पौलुस लिखता है, नई जिंदगी के बाबत बयान करता है, यीशु मसीह की मसलूबियत के बाबत, अपनी जिंदगी के बाबत, अपने हालात की बाबत, हर एक चीज को यहाँ पर वो बड़ी क्लियरली तरीके से अपने खतूत में लिखता है, ताकि लोग, कलीसिया जो उस वक्त की थी, उस कलाम की कुदरत से, उस पाक रूह के कलाम की कुव्वत से जो उनसे किया जाता था, अपने बुरे कामों, बुरी रवशों से बाज आए। और इसे इसलिए गैर कौमों के अंदर रसूल मुकर्रर किया गया था ताकि ये गैर कौमों को क्या करे, खुदा की हजूरी में लेकर आए। वो लोग जो बुत प्रस्त थे उस दौर में, ये सारी कलीसिया जो इसने इन सारे खतूत में जो मुख्तलिफ कलीसिया को बुनियाद रखी, ज्यादातर उसमें से जो लोग थे वो क्या थे, बुत प्रस्त थे। वो खुदावन यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते थे, उसकी मसलूबियत पर
यकीन नहीं रखते थे, वो उसके कलाम पर ईमान नहीं रखते थे। लेकिन पौलुस रसूल को जब खुदा ने चुना तो खुदा ने बड़ी कसरत के साथ इसे उनके दरमियान इस्तेमाल किया और बहुत सी कलीसिया, बहुत से लीडर इसने खड़े किए ताकि खुदा उनके वसीला से अपने कलाम की खुशखबरी को, यीशु मसीह की खुशखबरी को, उस इरशाद आजम को बहुत सारे लोगों तक लेके जाने का सबब ठहरे। कलाम मुकद्दस में से तीसरा बाब तीसरा बाब और 13वीं आयत मैंने यहाँ कलाम मुकद्दस में से आपके सामने पढ़े। यहाँ पौलुस शिकायत के बारे में, कंप्लेन के बारे में सिखाता हुआ नजर आ रहा है। कह रहा है अगर किसी को दूसरे से शिकायत हो, उस दौर में भी मेरे अजीजों ये सब चीजें थी, ये प्रैक्टिकली तौर पर पौलुस रसूल ने देखा है और ये चीजें हम अपने इर्द गिर्द, अपने माहौल में, अपने घरानों, अपने खानदानों और अपने बहन भाइयों में देखते हैं कि किसी को किसी से कोई ना कोई शिकायत है, किसी ना किसी को किसी बात से, किसी आदत से, किसी और वजह से शिकायत है। और ये शिकायत जो है ये इस रोया जमीन पर रहने वाले हर एक शख्स की जिंदगी में पाई जाती है। कंप्लेन और शिकायत जो है, जब ये हद से ज्यादा इसका जोर बढ़ जाता है तो ये लड़ाई झगड़े की सूरत में क्या है, तब्दील हो जाती है। बर्दाश्त से जब बाहर चीजें हो जाती हैं तो क्या होता है, लड़ाई और झगड़ा शुरू हो जाता है। पहले शुरुआत किससे होती है, शिकायत से होती है। आज माँ बाप को अपने बच्चों से शिकायत है, बच्चों को अपने माँ बाप से शिकायत है, हस्बैंड को बीवी से शिकायत है, बीवी को शौहर से शिकायत है। और इसी तरह से ही ये सारा सिलसिला चलता हुआ हमें इस दुनिया में, इस माशरे में भी नजर आता है कि बच्चे अपने माँ बाप से, आज के दौर के बच्चों की बात कर रहा हूं, जो यंग जनरेशन है, हमने इस बात को, आपने भी इस चीज को देखा होगा कि वो अपने माँ बाप को किस तरह ट्रीट करते हैं, वो किस तरह अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाते हैं, किस तरह अपने माँ बाप के हुक्मों को नहीं मानते, नहीं उनकी ताबेदारी करते, और जो उनका दिल करता है वो उस तरह ही करते हैं। माँ बाप जितना भी सिखाए, जितना भी समझाए, बेटा ये चीज ठीक नहीं है, ये रास्ता खुदा की बादशाहत की तरफ नहीं जाता, ये रास्ता गुनाह की तरफ जाता है, ये रास्ता खुदा की बादशाहत की तरफ नहीं जाता, ये रास्ता मौत की तरफ जाता है। और माँ बाप का ये फर्ज है, जितने मसीही खुदा के बेटे बेटियां माँ बाप हैं, जिनको खुदा ने ये बरकत दी है, वो कलाम के मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत करते हैं। लेकिन आज के दौर के बच्चे क्या हैं, वो अपनी ही मौज मस्ती के अंदर अपनी जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। और जब माँ बाप उन्हें रोकते हैं कि ये रास्ता ठीक नहीं है, आपको वक्त पे घर पे आना चाहिए, आपको वक्त पे उठना चाहिए, आपको वक्त पे हर काम करना चाहिए, तो बच्चे क्या करते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल में जाकर अपने माँ बाप की कंप्लेन करते हैं। वो जाकर कहते हैं जी हमारे माँ बाप हमें इस तरह ट्रीट करते हैं, हमें इस तरह वो जो है हमारी तरबियत करते हैं, हमें मौज मस्ती है, जब छुट्टी होती है हमें देर तक सोने नहीं देते। वो क्या करते हैं, स्कूल में जाकर दूसरे लोगों के सामने, अपनी टीचर के सामने अपने माँ बाप की शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि हमारे पेरेंट्स क्या हैं, हमें उस तरह रहने नहीं देते जिस तरह हम चाहते। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, जब आप अपने आप को, अपने बच्चों को खुदा के कलाम के ताबे कर देंगे, खुदा के पाकरू के ताबे करेंगे, खुदा की हजूरी में उनके लिए दुआ करेंगे, उनके लिए खुदा की हजूरी में रखनों में खड़े होंगे, तो खुदा क्या करेगा, उनकी सारी शिकायतों को, उनके सारे गिले शिकवों को उनकी जिंदगी से दूर कर देगा। चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपका शौहर हो, चाहे वो आपकी बीवी हो, कोई भी शख्स जो आप समझते हैं कि इस स्पिरिट में है, शिकायत करता है, लड़ता है, हसद करता है, नफरत करता है, उसके अंदर बर्दाश्त का मवाद नहीं है, बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं है। मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि आप उसके लिए खुदा की हजूरी में दुआ करना शुरू करें, आप उन्हें खुदा की हजूरी में लिफ्ट अप करना शुरू करें, आप उनके लिए खुदा की हजूरी में बरकत को मांगना शुरू करें। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जब कामिल आ जाता है, जब खुदा का पाकरू आ जाता है, जब खुदा की हजूरी आ जाती है, जब खुदा की मामूरी आ जाती है, जब खुदा का जलाल
جلال آ جاتا ہے، جب خدا کی قدرت آ جاتا ہے، اور جب خدا خود روح القدس کی صورت میں میرے اور آپ کے درمیان آ جاتا ہے، تو لکھا ہے کہ خدا کی حضوری کیا ہے، اور اس کا کلام ہر ایک چیز کو بدل کر رکھ دیتا ہے، اور جب کامل آتا ہے تو ناقص کیا ہے، جو کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ شکایت کی صورت میں ہو، چاہے وہ نفرت کی صورت میں ہو، چاہے وہ حسد کی صورت میں ہو، چاہے وہ کینہ کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی اور بری اسپرٹ کی صورت میں ہو، جب کامل آ جاتا ہے، جب خدا کا روح آ جاتا ہے، تو وہ ہر ایک چیز کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ ہاللیلویہ! یہ قدرت میرے اور آپ کے خدا میں، اس کے کلام میں پائی جاتی ہے، کیونکہ خدا نے اپنے سب ناموں سے زیادہ عظمت اپنے کلام کو بخشی ہے۔ لکھا ہے دوسری بات، پہلے تو وہ شکایت کے بارے میں کہتا ہے کہ ایک دوسرے کی کیا کرو، شکایت نہ کرو، بیک بائٹنگ نہ کرو۔ یہ اسپرٹ تب ہی ہمارے گھرانوں سے نکل سکتی ہے جب ہم پاک روح کے تابع اپنی زندگی اور اپنے گھرانوں کو کر دیں گے، جب ہم خدا سے دعا کریں گے، خدا ان ساری تاثیروں سے ہمارے گھرانوں کو آزاد کرے گا۔ دوسری چیز لکھتا ہے کہ برداشت کیا کرو، شکایت کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو کیا کرو، دوسری چیز برداشت کرو، اور ایک دوسرے کی کیا کرو، قصور معاف کرو۔ کیا پہلی چیز جو ہم نے سیکھی وہ کہہ رہا ہے کہ شکایت ایک دوسرے کی اگر کسی سے کسی کو ہو، جس طرح میں نے آپ کو بتایا آج کے دور میں ہر کسی کو کسی کے ساتھ ہے، اگر ہے تو ان ساری چیزوں کو خدا کے پاک روح کے تابع کریں۔ اور لکھتا ہے کہ برداشت کرو۔ برداشت کیا ہے؟ بڑی بڑی مصیبتوں اور بڑے بڑے جھگڑوں اور بڑی بڑی لڑائیوں سے ہمیں بچا سکتا ہے۔ جس کے اندر سہنے کا، برداشت کرنے کی صلاحیت ہے، وہ کیا ہے؟ خدا کی حضوری میں ان ساری چیزوں پر غالب آ سکتا ہے۔ پولس اس چیز کو بڑی واضح طور پر لکھتا ہے کہ برداشت کرو، ایک دوسرے کی بات کو سنو، اگر شکایت ہے تو خدا کے کلام کے مطابق ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرو بھائی، اور ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر جانو۔ یہ پالوس اپنے خطوط میں، جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا، بڑی ہی زبردست باتیں اس نے ہر ایک زندگی کو گزارنے کے لیے لکھی ہیں۔ پھر لکھتا ہے کہ ایک دوسرے کی برداشت کرنے کے بعد کیا کرو، ایک دوسرے کو لفٹ اپ کرو۔ یعنی جو آپ کا بہن بھائی جس سے آپ کو شکایت ہے، آپ اس کے لیے اسے کیا کریں؟ لفٹ اپ کریں، کیونکہ ہم سب ایماندار ہیں، اور لکھا ہے کہ ایمانداروں کو خدا کی حضوری میں انہیں لفٹ اپ کرنا ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے، ان کے لیے خدا کی حضوری میں برکت کو مانگنا ہے، تاکہ خدا کیا کرے؟ انہیں برداشت کرنے کا، خدا انہیں برداشت کرنے کی صلاحیت دے۔ لفٹ اپ کرنا، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا، اور یہ چیز آج کے دور میں کلیسیا کے اندر بہت کم پائی جاتی ہیں۔ شاید آپ کو بھی تجربہ ہوا ہو ان چیزوں کو دیکھنے کا، کہ یہ بہت کم پائی جاتی ہیں کہ اپنے کلیسیا کے لوگوں کو کیا کیا جائے؟ لفٹ اپ کیا جائے۔ وہ جو ابھی نیو ہیں، وہ جو ابھی نئے خدمت میں آئے ہیں، وہ جو ابھی نئے طور پر مسیح میں پیدا ہوئے ہیں، انہیں کیا ہے؟ لفٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں خدا کی حضوری میں کیا ہے؟ کھڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں خدا کی حضوری میں کیا ہے؟ لا کر ان کے لیے برکت چاہنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ سب کام کن کا ہے؟ ایمانداروں کا، خدا کے خادموں کا، ان لیڈروں کا جنہیں خدا نے یہ لوگ بخشے ہیں، تاکہ وہ بھی کیا کریں؟ خدا کی حضوری میں کھڑے ہو کر خدا کی خدمت کرنے والے ہوں، خدا کی حضوری میں کھڑے ہو کر خدا کے کلام کو سنانے والے ہوں، تاکہ وہ بہت سے لوگوں کو خدا کی حضوری میں لانے والے ہوں۔ پولس اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ ان کے لیے دعا کرو کہ خدا انہیں برداشت کرنے کی صلاحیت دے، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کیا کرے؟ انہیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ ایک دوسرے کے لیے دعا کرو، اور ایک دوسرے کو اپنے سے بڑھ کر سمجھو، اور جو گر جائے ایمان میں، جو بیک سلائڈ ہو جائے، انہیں کیا کرو؟ خدا کی حضوری میں لا کر ان کے لیے برکت چاہو، انہیں سپورٹ کرو، ان کی برداشت کرو۔ اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ اگر کوئی ایماندار گر جاتا ہے کسی بھی سبب سے، تو اسے اٹھانے کی بجائے اس پر کیا ہے؟ تنقید کی جاتی ہے، اسے ٹارچر کیا جاتا ہے،
کہ یہ تو ایماندار تھا، اس سے یہ کام جو ہوا ہے اسے اس بات پر سوچنا چاہیے تھا۔ میرے عزیزو، ہم نے اسے ٹارچر نہیں کرنا، اسے ڈیگریڈ نہیں کرنا، بلکہ خدا کی حضوری میں اس کی ان ساری چیزوں کو برداشت کرنا۔ گو ہمیں اس سے کچھ شکایت ہے، ہماری شکایت اگر بنتی ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے، ہم نے شکایت کسی اور سے کرنے کی بجائے خدا کی حضوری میں اس کے لیے دعا کرنی ہے، تاکہ خدا اسے پھر سے اٹھائے، تاکہ خدا اسے پھر سے سنبھالے۔ اور ایمانداروں کا، خدا کے لوگوں کا یہی کام ہے کہ کلیسیا کو کیا ہے، خدا کی حضوری میں لفٹ اپ کریں، تاکہ خدا ان کے وسیلہ سے اپنے جلال اور اپنی قدرت کو کیا کرے، ظاہر کرے۔ لکھا ہے کہ برداشت کرو اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ اب سب سے بڑی جو مشکل چیز ہے، معاف کرنا۔ اگلی آیت میں لکھا ہے جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کی، ویسے تم بھی کیا کرو، معاف کرو۔ اب غور کیجئے اس بات کو، میں پہلے والی آیت کی بجائے دوسری والی آیت سے شروع کروں گا، جیسے خدا نے تمہارے قصور معاف کیے۔ ہم سب اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں اور اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم سب گناہگار تھے، ٹھیک ہے، تھے۔ آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی جی اسی آج بھی بڑے گناہگار ہاں، خدا نے نجات کا کام تے کر چھڑیا ہے، لیکن اسی اپنے آپ کو گناہگار ہی سمجھنے ہیں، اسی بڑے گناہگار ہیں۔ میں نے اکثر و بیشتر سنا، آپ نے بھی شاید سنا ہوگا، لیکن وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں، وہ بہت بڑے دھوکے میں ہیں۔ گناہگار وہ شخص ٹھہرایا جائے گا جس کے لیے خدا کا لہو نہیں بہا۔ یسوع مسیح کا لہو ہر ایک گناہگار کے لیے بہایا گیا تاکہ وہ کیا کرے، اپنے گناہوں سے پاک کیا جائے اور اس کے قصور کیا جائے، معاف کیا جائے۔ خدا نے میری اور آپ کی معافی کے لیے ایک بہت بڑا کام کیا، ایک بہت بڑا کام کیا جو کوئی نہ کر سکتا تھا، یہ صرف خدا ہی کر سکتا تھا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ خدا کیا محبت اور پیار سے بھرا ہے، اور اس نے اپنی محبت کو ہم پر اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کی صورت میں ظاہر کیا۔ اپنی محبت کو، اپنے محبت کے عہد کو باندھنے کے لیے اپنے ہی بیٹے یسوع مسیح کو انسانی روپ دے کر انسانوں کے بیچ میں لا کھڑا کیا، انسانوں کے درمیان رہا۔ گو وہ خدا کا کلمہ، خدا کی ذات کا نقش تھا۔ دیکھیں ہماری معافی کے لیے جو کام کیا گیا وہ کسی انسان نے نہیں کیا، وہ کسی نبی، کسی پیغمبر نے نہیں کیا، کیونکہ عبرانیوں کا مصنف لکھتا ہے کہ بغیر خون بہائے قصور معاف نہیں کیے جاتے، بغیر خون بہائے معافی نہیں ملتی۔ کلام اس چیز کو بیان کرتا ہے، ڈکلیئر کرتا ہے کہ معافی کے لیے خون بہانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور میری اور آپ کی معافی، میرے اور آپ کے کفارے کے لیے خدا نے اپنے ہی بیٹے یسوع مسیح کا لہو دے دیا تاکہ ہمارے قصور معاف کیے جائیں۔ اور ہم نے قصور کیا کیے تھے؟ وہ جو گناہ ہر روز ہم کرتے آئے ہیں، اور یہ آج کے دور میں نہیں ہے، یہ اس دور سے ہے جب خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، جب زمین ویران اور سنسان تھی۔ پیدائش کی کتاب، پہلی کتاب کے اندر خدا کی حضوری، خدا کا پاک روح کیا کرتا تھا؟ جنبش کرتا تھا۔ میں آپ کو اس دور کی بات بتا رہا ہوں جب دنیا کی بنیاد، کائنات کی بنیاد، ہر ایک چیز کی بنیاد خدا نے اپنے کلام کی قدرت سے رکھی، انسان کو بنایا، اور اشرف المخلوقات سب سے زیادہ اس سے پیار کیا، سب سے زیادہ اس سے محبت رکھی، سب سے زیادہ اسے ترجیح دی، اور اس کے لیے ایک باغ بھی لگایا، اور سارے باغ کا کمانڈ اسے دے دیا۔ اور وہ قصور جو آدم اور حوا نے اس وقت گناہ کی صورت میں خدا کے کلام کی باتوں کو رد کر کے کیا، اس قصور نے پوری دنیا میں آ کر ہلچل مچا دی۔ پوری دنیا اس دور کے اندر لکھا ہے کہ زمین اور ہر ایک چیز کیا ہے، گناہ کی وجہ سے لعنتی ٹھہرائی گئی، اور یہ لعنت، یہ قصور نسل در نسل گناہ کی صورت میں کیا ہے، پھیلتے گئے۔ معافی کے لیے، قصور معاف کرنے کے لیے خدا نے یسوع مسیح کا انتخاب اور یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھجوایا، کیونکہ جو غلطی کرتا ہے اسے اس کی معافی دینے کے لیے بھی کسی کو
تیار کیا جاتا ہے، اور خدا نے کیا کیا، اس قصور کو، اس گناہ کو، اس غلطی کو جو آدم اور حوا نے باغ عدن میں کی تھی، اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھجوایا تاکہ کیا کرے، وہ ہمارے قصور جو گناہوں کی صورت میں ہم سب کرتے آئے ہیں، ان دا بگننگ بک آف جینیسس سے جب ہم پڑھیں تو یہ نسل دا نسل قصور قصور، غلطیاں غلطیاں، گناہ گناہ، بدیاں بدیاں سب چلتی آئیں، لیکن ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے آ کر ان ساری غلطیوں کو، ان سارے گناہوں کو جو کوئی نہ دھو سکا، جو کوئی نہ معاف کر سکا، خدا کے غضب کو کوئی ٹھنڈا نہ کر سکا، لکھا ہے رومیو کے خط میں پولس اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ سب نے کیا کیا تھا، گناہ کیا تھا، اور سب کیا خدا کے جلال سے محروم تھے۔ خدا کا غضب کوئی ٹھنڈا نہ کر سکا، خدا کی حضور میں کوئی مقبول خدا کو کوئی قائل نہ کر سکا انسان کو معافی دی جائے، لیکن ہم اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کی عظیم قربانی کو قبول کیا۔ ہاللیلویہ، اس نے اپنے بیٹے یسوع کی عظیم قربانی کو قبول کیا جب اس نے صلیب پر کہا تمام ہوا، اے باپ جو کام تو نے مجھے کرنے کے لیے دیا تھا وہ میں نے سب اس صلیب پر اس سارے پلان کو پورا کیا، اور میں اپنی روح تیرے تابع کرتا ہوں، اور میں اس ساری چیزوں کو کر کر تیرے پاس واپس آتا ہوں، کیونکہ تو نے مجھے اس دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ میں کیا کروں، ان گناہگاروں کے گناہوں کو، ان کے قصوروں کو کیا کروں، معاف کروں۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ میرے عزیزو، جب ہمیں معاف کیا گیا، جب ہمارے قصور معاف کیے گئے، تو پھر خدا کا کلام لکھتا ہے کہ تم بھی ایک دوسرے کے کیا کرو، قصور ویسے ہی معاف کرو۔ اور مسیحیت کے اندر یہ تعلیم پائی جاتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے 3.5 سال کی خدمت میں جن باتوں پر زور دیا، وہ نجات کی صورت میں، نجات کی بابت، رہائی کی بابت، مسیح کی بادشاہت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، توبہ کرنا، محبت رکھنا، اور ایک خاص چیز جس کے بابت ہم سیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو کیا کرنا، معاف کرنا۔ یہ مسیح یسوع کی خدمت کے چند چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ تو بہت ساری چیزوں پر انہوں نے ٹیچنگ دی ہے، بہت ساری چیزوں پر انہوں نے اپنے رسولوں کو، اس وقت کے لوگوں کو سکھایا، لیکن چند باتیں میں ان کی خدمت کے دوران جو وہ زیادہ تر جس چیز پر زور دیتے تھے وہ یہی تھی کہ ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے سے محبت رکھو، اپنے گناہوں سے باز آؤ، توبہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہت نزدیک ہے، رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، معاف کرو تاکہ تمہیں کیا کیا جائے، معاف کیا جائے۔ یہ مسیحیت کے اندر تعلیم پائی جاتی ہے، مسیحیت کے اندر یہ ساری چیزیں خداوند یسوع مسیح نے کلام کا، بائبل مقدس کا خدا اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ معاف کرو تاکہ تمہیں بھی کیا جائے، معاف کیا جائے۔ اور میرے عزیزو، معاف کرنا ایک سب سے مشکل چیز ہے، لیکن مسیح یسوع ہمیں اس بات کے لیے ایڈوائس کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، خدا کلام کر رہا ہے کہ جس طرح تمہارے قصور گناہ کی صورت میں جو تھے انہیں معاف کیا گیا ہے، ویسے ہی تم بھی کیا کرو، ایک دوسرے کو معاف کرو، چاہے وہ کوئی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کی بہن ہو، چاہے وہ آپ کا بھائی ہو، چاہے وہ آپ کے خاندان میں کوئی بھی شخص کیوں نہ ہو۔ میرے عزیزو، اگر خدا کی قدرت اور خدا کی خدمت میں آپ سب بڑھنا چاہتے ہیں، کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہتے ہیں، تو ان باتوں پر عمل کرنا شروع کریں، کیونکہ یہ رستہ بہت سکڑا ہے۔ کلام کو فالو کرنا، کلام پر چلنا بہت مشکل ہے، بہت ٹف ہے، کیونکہ خدا کا کلام سچائی کی ان چیزوں کو بیان کرتا ہے جس سچائی سے انسان بہت دفعہ اپنا منہ پھیر لیتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے، جس طرح ہم سب جانتے ہیں
کہ اپنے ستانے والوں کو معاف کیا، اپنے ستانے والوں کو خدا کی حضوری میں جب وہ صلیب پہ تھے انہوں نے معاف کیا، اور کوئی شکایت کوئی شکوہ ان کے منہ سے نہ نکلا۔ صلیب پر ہیں، دکھ کی حالت میں ہے، تکلیف کی حالت میں ہے، پریشانی کی حالت میں، بدن سے خون جاری، ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے ہیں، سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا گیا۔ اب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی تکلیف، اس کا بدن کتنی تکلیف کے اندر ہوگا، لیکن پھر بھی اس کے منہ سے شکایت کی بجائے محبت ہی نکل رہی ہے۔ ہاللیلویہ! یہ ہے بائبل کا خدا، یہ ہے مسیحی تعلیم، یہ صرف مسیحیت کے اندر ہی آپ کو نظر آئے گی کہ خدا صلیب پر دکھ کے اندر ہے، لیکن پھر بھی اس کے منہ سے شفایت اور برکت نکل رہی ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اے باپ ان کو ادھر فنا کر دے، اے باپ ان کو یہاں مار دے، اے باپ ان کو یہاں بسم کر دے، اے باپ تو میرا ان کا انتقام لینا، اے باپ جب میں تیرے پاس آ جاؤں تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں سب کو مار دوں گا، اور اس سے پہلے تو اپنی غضب کی آگ ان پر بھڑکا، کیونکہ انہوں نے مجھ پر تشدد کیا ہے، انہوں نے مجھے صلیب پر لٹکایا ہے، انہوں نے میری داڑھی کو نوچا ہے، انہوں نے مجھے مارا کوٹا ہے، اور اس نے کوئی شکایت نہیں کی، اس نے کہا ہے باپ ان کو معاف کر۔ ہاللیلویہ! میرے عزیزو، مسیح اور اس کی تعلیم، بائبل کی تعلیم دیکھیں کیسی خوبصورت ہے، جو ہمیں سکھاتی ہے، ہمارا جو لجا دہندہ ہے، جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس سے ہمیں فالو کرتے ہیں، جس کے ہم نام کا روز لال دیتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اے باپ اسے معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ آج میرے عزیزو اس بات کو سوچیں، اس بات پر غور کریں کہ ہم نے کتنے لوگوں کو اب تک اپنی زندگیوں کے اندر معاف کیا ہے۔ اور معافی کے بارے میں خدا کے کلام مقدس میں بہت ساری جگہ پر لکھا۔ پطرس نے خدا سے کہا میرا بھائی کتنی دفعہ گناہ کرے، غلطی کرے تو معاف کرو، مسیح یسوع نے کہا 7 کی بجائے 70 دفعہ، اس سے بھی زیادہ ہو سکے تو کیا کرنا، معاف کرنا۔ میرے عزیزو یہ مسیحیت کی تعلیم ہے، اور جو اس تعلیم کو فالو کرے گا، یسوع مسیح کے کلام کو، اس کی باتوں کو فالو کرے گا، وہی خدا کا صحیح معنوں میں شاگرد کہلائے گا۔ ہاللیلویہ! سوچے اپنی زندگی پر کہ بہت سے لوگ ایسی آپ کی زندگی کے اندر سے گزرے ہوں گے جنہوں نے آپ کو بہت دکھ دیا ہے، جنہوں نے آپ کو بہت پریشان کیا ہے، جنہوں نے آپ کی زندگیوں میں کانٹے بچھائے، آپ کے خلاف پروپوگنڈے کیے ہیں، آپ کے اگینسٹ، آپ کے بیہائنڈ اور آپ کے پیچھے بیک بائٹنگ کی ہے، آپ کی چگلیاں کی ہیں، شکایت کی صورت میں، کسی اور صورت میں۔ اور یہ باتیں چھپتی نہیں ہیں، میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، کہیں نہ کہیں سے یہ باتیں پتہ چل جاتی ہیں کہ آپ کے لیے آپ کے خاندان، آپ کے دوستوں میں سے، آپ کے ورک پلیس میں سے کس نے آپ کی کمپلین کی ہے۔ لیکن بائبل کا خدا اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ ہم نے سب کو معاف کرنا ہے، ہم نے سب کے لیے برکت کو چاہنا ہے، ہم نے سب کے لیے دعا کرنی ہے، اور جب ہم ایسا کریں گے تو ہم تب ہی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے۔ خداوند نے کہا کہ جیسا پولس لکھتا ہے، جیسا خدا نے تمہارے قصور معاف کی ہے، غلطیاں معاف کی ہیں، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ آج جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، میں آخری بات کر کے ختم کروں گا، تھوڑی دیر اپنی زندگی پر غور کریں، سوچیں کہ کن زندگیوں کو آپ نے اب تک معاف نہیں کیا، کن زندگیوں کو آپ نے اب تک معاف نہیں کیا۔ وہ کون ہیں؟ آپ کے خاندان میں سے ہیں یا باہر سے ہیں؟ وہ کون ہیں؟ جب آپ انہیں معاف کرنا شروع کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر خدا بڑے عجیب اور جلالی طریقے سے کام کرنا شروع کرے گا۔ خدا اپنی قدرت اور اپنے خدا کو جلال دینا، آپ کی زندگیاں خدا کی حضوری میں بڑھنا شروع ہوگی۔ خدا آپ کے لیے ہر قسم کے بند دروازے، چاہے وہ اولاد کی صورت میں ہو، چاہے وہ بزنس کاروبار کی صورت میں ہو، چاہے کسی بھی صورت میں ہو، خدا آپ کے لیے کھولے گا، کیونکہ بائبل کا خدا اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ معاف کرو جیسے تمہارے قصور معاف کی ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔